चाहे जितना भी हो दुश्वार कहा जाता है, सच वही है जो सरेदार कहा जाता है। उम्र भर काफिले लूटे हैं जिन्होंने माजिद, अब उन्हें काफिला सालार कहा जाता है। आज सारी दुनिया सच्चाई से मुंह मोड़ रही है, सारी कायनात झूठ की तरफ रागिबो माइल है। नीचे से ऊपर देखो, पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक झूठ की बुनियाद पर टिका है। छोटे अफसर से लेकर बड़े अधिकारी तक सारे के सारे झूठ का सहारा ले रहे हैं। हुकूमतें देखो झूठ का सहारा ले रही हैं। कभी झूठ के सहारे किसी का घर तोड़ दिया जाता है, कभी झूठ के सहारे किसी को मॉब लिंचिंग में मार दिया जाता है, कभी झूठ के सहारे लाठियां चलवा दी जाती हैं। न जाने कितना जुल्म है, न जाने कितनी बर्बरियत है। मैं हैरान हूं आज क्या तमाशा बन गया है। आज देखो दुनिया का हाल क्या है। ईमानदारी एक तरफ है, सच्चाई एक तरफ है, लेकिन झूठ की तरफ दुनिया राग़िब व माइल हो गई। झूठ की तरफ दुनिया रग़बत करने लगी है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि काशी के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद बरसों से मस्जिद है, मगर झूठ का सहारा लेकर उसे मंदिर बताने में लोग लगे हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि मजहब इस्लाम दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब है, मगर लोग झूठ के सहारे इस्लाम को नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूं, इस्लाम वो मजहब मुहज्जब है, इसे दबाया नहीं जा सकता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, ये उभरता चला जाएगा, ये फैलता चला जाएगा। इस्लाम का शजर फलता फूलता चला जाएगा। इसलिए याद रखना, इस्लाम को दबाने के लिए तुम चाहे जो कर लो, इस्लाम को खत्म करने के लिए चाहे जितने संगठन बना लो, चाहे जितनी तंजीमें बना लो, मगर इस्लाम को तुम दबा नहीं सकते हो। इसलिए कि इस्लाम के पौधे में शहीद करबला इमाम हुसैन का लहू शामिल है। मगर अजीब तमाशा हो गया, इस्लाम दुश्मनी में लोग ऐसे अंधे हो गए कि सच्चाइयां उन्हें नजर नहीं आती। छोटे से लेकर बड़े तक हम तो वो लोग भी देख रहे हैं जो पढ़े लिखे माने जाते हैं, जिन्हें मुआशरे में समझदार जी फहम माना जाता है, मगर वो बेअक्ली की बातें कर रहे हैं। टीवी डिबेट्स में बैठकर वो बेअक्ली का मुजाहिरा कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, आज अदालतों की किसी को जरूरत नहीं रही। अदालतों में मेरा ख्याल है अब ये लोग ताला लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि अदालतें बंद कर दी जाएं। अदालतों का कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए कि फैसला तो पहले ही हो जाता है। फैसला तो पहले मीडिया कर देता है, उसके बाद में सरकारें बुलडोजर चला के कर देती हैं। अब न कोर्ट की जरूरत है, न जज की जरूरत है, न वकील की जरूरत है। सारा निजाम अदल चौपट हो गया, सारे निजाम अदल को दरम बरम कर दिया। अब खुद ही हुकूमतें पहले ही फैसला कर देती हैं, कहीं पर भी बुलडोजर चला देती हैं, कहीं पर भी पुलिस गोलियां चला देती है, कहीं भी फर्जी इनकाउंटर हो जाते हैं। आवाम को देखो, आवाम कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा होकर किसी एक को मजलूम को मार दिया करती है। इंसाफ का गला दबाया जा रहा है, इंसाफ की कदरों को पामाल किया जा रहा है। आज कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिनके साथ न जाने किस कदर जुल्म हो रहे हैं। अजीब तमाशा है। और हमारी कौम भी ऐसी हो गई, अल्लाह रहम फरमाए। एसी में बैठकर, पंखा चलाकर एसी के अंदर मजे से ठंडक में अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर आदमी एक पोस्ट करता है, समझता है मैं बहुत बड़ा मुजाहिद हूं, मैंने बहुत बड़ा दीन का काम कर दिया। ये वो जमाना नहीं है कि कमरे में बैठकर एक पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर और तुम मुजाहिद बन गए। नहीं नहीं, मुजाहिद बनने के लिए मैदान में निकल के आना पड़ेगा। अगर मैदान में निकलने की जरूरत न होती तो इमाम हुसैन कभी निकल कर ना आते, इमाम हुसैन कभी करबला ना आते, कभी अली असगर जैसे 6 माह के बच्चे की कुर्बानी न देते। इमाम हुसैन ने 6 माह के बच्चे को कुर्बान करके और अपने बेटे जवान बेटे
علی اکبر کو قربان کر کے اپنے بھتیجے قاسم کی قربانی دے کے دنیا کو پیغام دیا کہ جب بات اسلام پر آئے، جب بات حرمت رسول کی آئے تو پھر نہ بچوں کی فکر کرنا، نہ مال کی فکر کرنا، نہ گھر بار کی فکر کرنا، نہ اپنے وطن کی فکر کرنا، سب کچھ آقا کی عظمت پر قربان کر دینا، سب کچھ قربان کر دینا۔ اہل مکہ نے جب میرے آقا کے اصحاب پر ظلم و ستم کیے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے گھر چھوڑ دیے، مکان چھوڑ دیے، زمینیں چھوڑ دی، سارا پیسہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے۔ یہ عشق تھا۔ آج سینوں میں عشق نہیں ہے، عشق پیدا کرو۔ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج، ناراضگی دکھائی جا رہی ہے، اور حکومتیں احتجاج کرنے والوں کو لاٹھیاں مار رہا ہے پرشاسن، ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ مدثر شہید ہو گیا، نہ جانے کتنے لوگ ان احتجاجات کے اندر جب لاٹھیاں پولیس نے برسائیں، گولیاں ماری، نہ جانے کتنے لوگ مسلمان نوجوان قربان ہو گئے۔ مگر یاد رکھنا، وہ عظمت رسول، حرمت رسول پر قربان ہوئے ہیں، ناموس رسالت پر انہوں نے قربانی دی ہے۔ وہ اپنی زندگی کامیاب بنا کر چلے گئے، وہ اپنے مقصد میں، مشن میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے نبی کے لیے جان دی ہے، عظمت رسول کے لیے، حرمت مصطفیٰ کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانے دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کا مقام اللہ نے بہت بلند فرما دیا ہے۔ مگر ہم لوگ اگر اے سی میں بیٹھ کر پوسٹ کرتے رہے تو کام نہیں چلنے والا، میدان میں نکلنا پڑے گا۔ اور میدان میں بندہ کب نکلتا ہے؟ جب سینے میں عشق رسول ہوتا ہے۔ عشق ہے جو انسان کو کامیابیوں کی راہوں پر کھڑا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے، تاجدار بریلی نے، امام اہل سنت نے کہا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ پہلے عشق کی آگ دلوں میں، سینوں میں لگاؤ، پھر یہ آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ عشق کی آگ اگر لگ گئی تو پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ قوم مسلم ایک عظیم انقلاب لے کر آئے گی۔ اور ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، 313 تھے، مگر 313 نے بدر کے میدان میں حرمت رسول کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے میدان میں نکل کر آئے۔ تب انہوں نے اسلام کی خاطر، مذہب اسلام کی بقا کی خاطر، حرمت رسول کی خاطر انہوں نے میدان میں نکل کر اپنی جانثاری اور اپنی وفاداری کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ آج بھی اگر مسلمان وہی وفاداری کا مظاہرہ کرے، اللہ کی قسم کامیابیاں قدم چومتی نظر آئیں گی۔ خدا گواہ ہے، کائنات دیکھے گی، ساری دنیا دیکھے گی، اسلام کا پرچم سب سے اوپر نظر آئے گا۔ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے، مگر میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں پوری قوم کو، کیسے پروٹیسٹ ہونے چاہیے، کیسا مظاہرہ۔ یہ احتجاج راستے میں نکل کے آ گئے، نعرہ لگا دیا، یہ ایک احتجاج ہے۔ مگر مسلمانوں، میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں، ایک احتجاج میرے کہنے سے کرو، جیسے میں کہوں ویسے کرو۔ دیکھنا ساری دنیا اگر خائف نہ ہو جائے تو کہہ دینا۔ ساری دنیا کو ایک احتجاج کر کے دکھاؤ اور دنیا جان لے کہ یہ عاشقوں کا احتجاج ہے۔ وہ کیسا احتجاج ہوگا؟ ساری دنیا کو اپنی طاقت اگر دکھانا چاہتے ہو تو تمہاری طاقت تلوار میں نہیں، ہتھیار میں نہیں، بم بارود میں نہیں ہے مسلمانوں، تمہاری طاقت تو عشق رسول ہے، آقا کی محبت ہے۔ اور محبت رسول میں ایک مظاہرہ ایسا کر لو، ایک پروٹیسٹ ایسا کر لو، جتنے بھی ملک کے اندر وہ لوگ جو داڑیاں چہروں پہ نہیں رکھتے ہیں، وہ مصطفیٰ کی سنت کو چہروں پہ سجا کے باہر نکلیں، تاکہ دنیا دیکھے، یہ کفار دیکھیں تو
خائف ہو جائیں, گلی گلی میں انہیں محمد عربی کا غلام نظر آئے. یہ ایک محمد عربی کی بات کرتے ہیں, مگر انہیں جب گلی گلی میں محمد عربی کے غلام نظر آئیں گے, قسم خدا کی ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا. اللہ گواہ ہے, میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں, ساری دنیا کے اندر لوگ یوں دبکنے لگیں گے اور یوں سہم جائیں گے, ڈر جائیں گے. جدھر بھی دیکھو گے داڑھی والا, کرتے پجامے والا غلام رسول نظر آئے گا. تم بناؤ تو صحیح اپنی شکل وہی جس کو حضور نے پسند کیا ہے, اپنا حلیہ وہی اختیار تو کرو ایک بار جو اسلام پسند کرتا ہے. آؤ تو صحیح اس طرح سے نکل کر ایک احتجاج, ایک پروٹیسٹ ایسا کرو اور دنیا کو دکھاؤ کہ تم ہمارے نبی کی توہین کرو گے. مصطفیٰ کے غلام تمہیں گلی گلی کے اندر غلام رسول دکھائیں گے, آقا کے دیوانے تمہیں گلی گلی میں نظر آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کرو پروٹیسٹ, احتجاج کرو, ضروری ہے. یاد رکھنا, اے سی میں بیٹھ کر ایک ٹویٹ کر دینا, اے سی میں بیٹھ کر ایک پوسٹ کر دینا, یہ کوئی بہادری کا کارنامہ نہیں ہوا. اگر کارنامہ دکھانا ہے عظمت رسول کے لیے باہر نکل کے آؤ, چہروں پہ داڑیاں سجا کے آؤ, اسلامی لباس پہن کے آؤ, ساری دنیا خائف ہو جائے گی. بدلو طرز زندگانی. اور حکومتوں کے رویے ہمارے سامنے ہیں, عدالتوں کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا. اب نہ جج کی ضرورت ہے, نہ کسی بحث کی ضرورت ہے, نہ کسی عدالت کے اندر مقدمہ لانے کی ضرورت ہے. حکومتیں کہہ رہی ہیں ہم خود ہی انصاف کر دیں گے. میں بار بار کہتا ہوں, ایک آدمی اگر تمہارے حساب سے مجرم ہے, اس کے بچے تو مجرم نہیں, اس کی بیوی تو مجرم نہیں, اس کے بھائی تو مجرم نہیں, اس کے ماں باپ بوڑھے وہ تو مجرم نہیں. ایک طرف تو تم غریب کلیان کی بات کرتے ہو, دوسری طرف تم بے گھر بناتے ہو لوگوں کو. کہاں رہیں گے وہ, کہاں سوئیں گے وہ؟ اگر کوئی مجرم بھی ہے تمہارے حساب سے, اس کے بوڑھے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ تم نے تو گھر پہ بلڈوزر چلا دیا. اس کے بچے کہاں جائیں گے؟ تم نے تو گھر پہ بلڈوزر چلا دیا. اگر اس کا وہ بنا ہوا مکان لیگل نہیں تھا تو برسوں تک تم کیوں خاموش رہے؟ اگر بی جے پی حکومت یو پی کی کہتی ہے کہ پچھلی سرکاروں نے ڈھیل دے رکھی تھی تو 5 سال پہلے تم رہے نا, اس وقت تم نے کیوں نہیں گرایا؟ آج جب نبی کی عظمت پر جاوید باہر نکلا, حرمت رسول کے لیے نکلا, تو تم نے اس کا مکان گرا دیا. مطلب تو یہ ہوا کہ تم کسی کا مکان بھی گرا سکتے ہو, تم مسلمان کی دکان بھی گرا سکتے ہو, تم مسلمان کے بچوں کو سڑک پہ کھڑا کر سکتے ہو, مسلم خواتین کی تم بے عزتی کر سکتے ہو, مگر تم ان بدبختوں کو گرفتار نہیں کر سکتے جنہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے. انہیں گرفتار نہیں کر سکتے. وہ گستاخی کرنے والے میرے آقا کے چرتر پر انگلیاں اٹھائیں, میرے آقا کی ذات پر انگلیاں اٹھائیں, جبکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضور نے تو 6 سال کی عائشہ سے نکاح کیا تھا, رخصتی تو 3 سال بعد میں ہوئی ہے. 6 یا 7 سال کی جناب عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور کا نکاح بے شک ہوا, لیکن رخصتی 9 سال میں ہوئی. رام جی نے تو 6 سال میں کیا تھا نا. 6 سال کی سیتا سے رام جی نے تبھی کر لیا تھا نا نکاح. ان کا تو ایسا بھی نہیں تھا کہ 3 سال بعد میں ان کی رخصتی ہوئی ہو, ان کا تو فوراً ہی سب کچھ ہو گیا تھا. لکشمن جی نے اور پہلے شادی کی تھی ارملا سے, ان کی اور چھوٹی تھی شادی, ایک ہی دن ہوئی رام جی کی لکشمن جی کی, مگر سیتا اور ارملا دونوں بہنیں تھیں, ارملا تو اور چھوٹی تھی. میرے نبی پر بھونکنے سے پہلے ادھر بات کرو اور خلاصہ کر کے بتاؤ کہ لکشمن جی نے جو ارملا سے شادی کی تھی اور وہ کم عمر تھی ان کی, تو وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اگر ادھر تم بلاತ್کار کہتے ہو تو وہ بلاತ್کار تھا یا نہیں؟ مجھے جواب دو, مجھے بتاؤ عقل کے اندر. اور پھر کچھ بے غیرت نوپر شرما جیسی بدبخت ملعونہ کے لیے مارچ نکال رہے ہیں, اس کی حمایت میں نکل کے آ رہے ہیں کہ اس نے صحیح کہا ہے تو ہم بھی صحیح کہہ رہے ہیں. پڑھو اپنی کتابیں, ہم غلط نہیں کہہ رہے, پڑھو اپنی کتابیں. سیتا جی کی عمر 6 سال تھی, ہم توہین نہیں کر رہے, ہم بھی وہی بتا رہے ہیں, ہم توہین کرتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی.
ہم کبھی کسی کے مذہبی پیشوا کی توہین نہیں کرتے، مگر مسلمانوں عجیب تماشا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتا دوں، آج مسلمان کمزور ہے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم انہیں بے عزت کر رہے ہیں، ہم انہیں رسوا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں۔ تمہاری اوقات نہیں، تمہاری حیثیت نہیں۔ مسلمان کل بھی سربلند تھا، قیامت تک سربلند رہے گا۔ مسلمان کو سربلند کیا ہے اسلام کے شہداء نے، جن کے سر نیزوں پر بلند کیے گئے اور انہوں نے نیزوں پہ بلند ہو کر یہ ضمانت دی کہ اے امت محمد، ہم تمہاری سربلندی کے لیے اپنے سروں کو نیزوں پر بلند کر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں عجیب تماشا لگا ہوا ہے۔ نکل کے آؤ مسلمانوں، اپنے چہروں پہ داڑیاں سجا لو، خدا کی قسم کسی میں ہمت نہیں ہو سکے گی۔ اپنے آپ کو مسلمان سچا پکا بنا لو، قرآن جیسا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی، اس کی اطاعت نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ جتنے بھی شیطان ہیں، آج کل ہم کچھ شیطانوں کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے۔ کوئی شیطان تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، شیطان کوئی بھی ہو تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شیطانوں سے دوستی نہ کرو، محمد عربی کے غلام بن کے نکلو۔ دنیا جھک کر سلام نہ کر دے تو کہنا، دنیا جھک کر تعظیم نہ کرے تو کہنا، ایک ہی اصول زندگی کا بناؤ، مریں گے تو نبی کے لیے، جیئیں گے تو نبی کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر، میرے آقا کے پیارے صحابی، خلیفہ اول، جو حضور کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سینے میں تھا عشق۔ ہجرت کی شب جب غار ثور پر پہنچے ہیں، چڑھائی تھی جنہیں اللہ نے دکھایا ہے، حج کی توفیق دی ہے، انہوں نے جا کر دیکھا ہے غار ثور کتنی بلندی پر ہے۔ صدیق اکبر حضور کو دیکھتے ہیں، حضور کی عمر 53 سال ہے، صدیق اکبر کی 51 سال عمر ہے۔ کہا حضور بلندی پر چڑھائی ہے، چڑھائی کر کے اوپر غار میں جانا ہے، حضور کیسے؟ میں چاہتا ہوں کوئی سواری کا انتظام ہو۔ حضور نے کہا سواری کہاں سے آئی؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کسی اور سواری کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا غلام جو حاضر ہے، میں آپ کی سواری بنوں گا، آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو لے کر چڑھوں گا۔ 51 سال کے بوڑھے جناب حضرت ابو بکر صدیق 53 سال کی عمر میرے آقا کی پیغمبر اسلام کو کاندھوں پہ لے کر غار ثور کی بلندی پہ اوپر چڑھ رہے ہیں، اور یہ دنیا کو بتا رہے ہیں حرمت رسول کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا، تمہیں صرف گھر میں بیٹھ کر کچھ نہیں، میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ صدیق اکبر حضور کو لے کر چڑھے غار کے اندر جا کے پہلے حضور کو دہانے پہ کھڑا کر کے کہا، یا رسول اللہ، میں پہلے اندر جا کر صفائی کر لوں پھر آنا۔ صفائی کی ہے، اندر سوراخ تھے بہت سارے، اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخوں کو بند کر دیا۔ وہ عشق تھا، وہ محبت تھی۔ تم بھی مسلمانوں وہ عشق پیدا کرو۔ کیا ہمارے بچے نبی کی حرمت سے زیادہ ہو گئے؟ کیا ہمارا مال نبی کی عظمت سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں چاہیے ہمیں وہ بچے جو عظمت رسول پہ قربان نہ ہو، نہیں چاہیے وہ ہمیں مال جو مال نبی کی حرمت کی بات آئے اور وہ تجوریوں میں رکھا رہے، نہیں چاہیے وہ ہمیں بلڈنگیں کہ حضور کی عظمت کی بات آئے تو ان میں ایئر کنڈیشن روم میں ہم بیٹھے رہیں، وہ بلڈنگیں گر جائیں بہتر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی ہزاروں بلڈنگیں، ایسے ہزاروں کروڑوں کے زیورات اور سونے چاندی اور دولتوں کے انبار ہم نبی کی حرمت پر قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں، مگر نبی کی عظمت پہ بات آئے تو ہم سنی مسلمان خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ سارے ہندوستان کے مسلمانوں سے میری ایک گزارش ہے، بس پروٹیسٹ کرو، مگر اب جو پروٹیسٹ ہوگا نکل کے آؤ، داڑیاں چہروں پہ سجا کے نکل کے آؤ، دیکھیں تو دشمن خائف ہو جائیں، دشمنوں کا کلیجہ پھٹ جائے، چیخیں نکل جائیں کہ ہائے ہم ایک محمد کے پیچھے لگے ہیں، یہاں ہر گلی سے غلام محمد نکل کے آ رہا ہے۔ ایسے نکلو میدان عمل میں، انشاءاللہ پھر دیکھنا انقلاب آئے گا۔